तबारक व तआला अपने बंदों से बे इंतहा मोहब्बत करता है। ऐसी ऐसी नेमतें देने के बाद अल्लाह जो है हर रोज़ माफ़ करता है, बल्कि हर लम्हा अल्लाह माफ़ करता है। और अल्लाह माफ़ करने वालों को अपना दोस्त रखता है, और जो माफ़ करते हैं अल्लाह उसकी उम्र में इजाफ़ा फरमाता है। अगर कोई चाहे कि अपनी उम्र बढ़ाना तो सिर्फ माफ़ करना शुरू कर दे। अपने अंदर इंतकाम का जज्बा, अपने अंदर दुश्मनी का मिजाज, अपने अंदर बदले का मिजाज, ये हरगिज़ मोमिन की शान नहीं हो सकती। अल्लाह ने जब इंसान को पैदा फरमाया, जब आदम का पुतला बनाया जा रहा था, तो अल्लाह के फरिश्ते कहने लगे, मौला ये आदम को क्यों बना रहा है? क्या हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? तेरे हुक्म के मुताबिक हम जो न कोई सजदे में हैं, तेरी तस्बीह तेरी हम्द व सना के लिए हमें। लेकिन अल्लाह का मंशा, उसकी हिकमत कुछ और थी। तो अल्लाह ने इस कायनात को मुनव्वर किया, रोशन किया। करने के बाद इंसानों को जो आबाद किया, उसमें से जो है उन लोगों की तारीफ़ की गई जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उन लोगों का जो है तज़किरा किया गया जो इंसानों पर रहम करते हैं। ये इंसान आदमी एक हर चीज़ का मोहताज है। बड़े से बड़ा आदमी हो, हर कदम पर हर लम्हा मोहताज है। ये जो सांसों की जो डोर है, सांसों का जो मामला है कि आदमी एक एक लम्हा, एक एक सेकंड खबर के करीब होते जा रहा है। हर एतबार से आदमी मजबूर है। कोई जिस वक़्त बच्चा पैदा होता है तो आप जब जैसे ही दुनिया में वो आया तो वो जो है रोते हुए आता है। सारे के सारे घर वाले हंसने लगते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। आने वाला रो रहा है, आने वाला चीख मार के रो रहा है, तो घर वाले खुशी मना रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आता है कि जो है आने वाला जो है उस वक्त रोता हुआ आया, जब जाता है तो वो खामोश हो जाता है और सारे के सारे घर वाले रोने लगते हैं। बस ज़िंदगी का ताल्लुक़ इतना ही है। तो अर्ज़ कर रहा था बुज़ुर्ग और दोस्तों कि आदमी मजबूर है। हम समझते हैं कि बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, बहुत माल है, बहुत ताकत है, इक़्तिदार है, फ़लाँ हैं, फ़लाँ हैं, फ़लाँ से ताल्लुक़ात है, फ़लाँ से उसकी रवाबित है, फ़लाँ से उसके ऐसे मामलात है। एक फ़ोन पे वो हो जाता है, ये हो जाता है। सो ज़बान की फ़ुज़ूल ख़र्ची जिसे कहा जाता है। सब मजबूर हैं, सब मोहताज हैं। एक ही ज़ात है रब्बे कायनात की जो सबका पालनहार है। वही खालिक, वही मालिक, वही रब्बुल आलमीन है जो सारी कायनात को चला रहा है, मेरा रब। तो हम कितने खुशनसीब हैं कि उस कायनात का पालनहार, हम सब का मालिक व मौला, वो हम उसके नाम लेवा है। तो कितनी शान अल्लाह ने अता फरमाई। दुनियावी एतबार से फ़लाँ के ताल्लुक़ात होने पर आदमी फ़ख्र करता है, लेकिन यहाँ अल्लाह जो है, अल्लाह ईमान की दौलत दिया है। वो ईमान जिसका जो है अल्लाह के नबियों ने जो है दुआ की कि मौला उस ख़त्मुल मुरसलीन की उम्मत में पैदा फरमा दे। ऐसी उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। तो हमारी ज़रूरियात क्या है, हमारा ज़िंदगी में पैदा होने का मकसद क्या है, उसको समझना ज़रूरी है। बुज़ुर्ग और दोस्तों, जलीलुल क़द्र साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म एक मरतबा अपनी दाढ़ी मुबारक पे, रेश मुबारक को पकड़ कर रो रहे हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, साथियों ने पूछा कि ऐ उमर क्या बात है, किस चीज़ ने तुम्हें रुला दिया? कहा कि मैं इस चिड़िया को देख कर रो रहा हूँ।
اس جھاڑ پہ بیٹھے ہوئی پرندے کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ بولے کیوں؟ کہا کہ عمر کو حساب دینا ہے، اس چڑیا کو حساب دینا نہیں۔ بتائیے آپ کیسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام یاد کر کر حساب و کتاب کو رویا کرتے۔ آج ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہے کہ ہم کتنے محتاج ہیں، کتنے مجبور ہیں، اس کے باوجود ہمارا تکبر، میں اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو میں کرتی ہے وہ بکری ہوتی ہے، وہ روزانہ ذبح ہوتی ہے۔ میں فنا کرتا ہے، تکبر ہی تھا جو ابلیس کو جو ہے سجدے سے روکا۔ تو تکبر ایک ایسی انسان کے اعمال کو کھا جانے والی چیز ہے، اور تکبر کی وجہ سے آدمی معاف کسی کو نہیں کرنا چاہتا۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مسلمان کے لیے یہ اس کے لیے اللہ کے نبی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دن سے زائد اگر کسی مومن کو کوئی سلام نہیں کرتا مسلمان کو، تو اس کا جو ہے ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ معاف کرنے کو تلقین فرمائی۔ یہ نماز جو ہے نا ہماری، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم نماز میں جو ہے ہاتھ اس طرح کریں، یہ کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز پڑھنے کے بعد ادھر سلام اور ادھر سلام بھیجتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں 2 آدمی میرے دشمن ہیں، دونوں کے بعد سب پہ سلامتی ہو، کوئی کہتا ہے سر؟ ادھر والوں پہ بھی سلامتی بھیجتے ہیں آپ، ادھر والوں پہ بھی سلامتی بھیجتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک شیشہ پرائی دیوار کی طرح کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ سے عرض کروں کہ جو ہے آج ہم مسجد میں آئے ہیں تو صرف اس لیے کہ جو اللہ کے سجدے کے لیے، اللہ کی نماز کے لیے، اور اولین وقت میں آنے کی جو مساجد میں جو اس سے پہلے میں گزشتہ جمعہ میں ہمارے صاحبین نے کہا کہ جو ہے جمعہ کی اہمیت پہ آپ عرض کریں، تو جمعہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک آدمی بھولتا ہے، اس کو یاد دلانا ہے، اس کا مقصد اس کو یاد دلانا ہے۔ اولین وقت میں جو جمعہ کا اہتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہتمام کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا قلب رب کی طرف رجوع ہو، رب کی طرف رجوع اللہ ہو، اور قلب میں خشیت ربانی کا ظہور ہو۔ اس لیے یہ جمعہ کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ کا ڈر، خوف کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم تکبر کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بہتر، دوسرے کو برا سمجھنے کے جو ہے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کی تعلیمات تکبر سے ختم ہونے کے لیے جو ہے اللہ کے نبی بے شمار بے حساب جو ہے آپ نے جو ہے انکساری کی مثالیں دی ہیں، عز و انکساری کی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو ہے جو تکبر کرتا ہے، جو انا، اس کے تعلق سے جو ہے سخت الفاظ میں کہا کہ صرف یہ اللہ کے لیے گوارا ہے، صرف تکبر، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہمیں تکبر سے اگر بچنا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہوگا۔ گھر میں جب آپ سب سے پہلا آپ کا جو معاملہ ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کے والد ہیں، آپ کے احباب ہیں، اپنے گھر والے ہیں، اگر آپ ان سے صحیح آپ کے معاملے ہوں گے تو باہر والوں سے صحیح ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں ہوتی اور میں مصلی پہ ہوتا، مصلی پہ کھڑے ہوتا، تو جو ہے میں اگر کہتی کہ محمد، تو میں نماز چھوڑ کر جو ہے ماں کے پاس چلے جاتا۔ کیسی یہ انکساری ہے، کیسی یہ عاجزی ہے۔ نبی ہیں وقت کے، وجہ تخلیق یہ کائنات ہے، اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ کائنات نہیں ہوتی۔ ویسے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ماں اگر کہتی کہ جو ہے مجھے بلاتی، میں نماز میں ہوتا، تب بھی میں نماز چھوڑ کر میں ماں کے پاس چلے جاتا۔
تو یہ آپ کی عبادت سے بڑھ کر آپ کی ریاضت ایک طرف ہے، لیکن ماں کی عظمت بتاتے ہوئے آپ کے اس چیز سے عمل جب ہوتا ہے ماں باپ سے، تو آدمی کے اندر تکبر ختم ہوتا ہے۔ آج ماں باپ کے ساتھ جو آدمی بحث کرتا ہے وہ باہر بھی بحث کرتا ہے، جو آدمی گھر میں جھگڑا کرتا ہے وہ باہر بھی جھگڑا کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا اس کو جو ہے گھر کی تربیت ضروری ہے۔ ہم اکثر دیکھا کہ جو بازاروں میں جو لوگ بد کلامی بد زبانی کرتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہی تیار نہیں ہوتے ہیں، اچانک سے ان کے اندر یہ چیز نہیں آتی ہے۔ وہ بچپنے سے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ گھر کے اندر وہ چیزیں کرتے کرتے جب باہر نکلتے ہیں تو باہر بھی وہی معاملے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر ماں کا ادب کرو، باپ کا ادب کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ جنت جو ہوتی ہے اس کا 20 کا ڈور، 20 کا دروازہ کہا۔ آپ دیکھیے کہ دروازے مسجد کو بہت سارے ہیں ہمارے۔ ابھی ہمارے واجی شریف صاحب نے کہا کہ جب اس طرف سے لائیں اس طرف سے لائیں، ڈسکشن ہو رہا تھا، تو دروازے ادھر ہے ادھر ہے، تو کہنا یہ ہے کہ مین دروازے کی اہمیت ہوتی ہے، مین جو دروازہ ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو دروازہ جو 20 کا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ 20 کا دروازہ ہے، اور ماں کے تعلق سے فرمایا کہ ماں کا مقام وہ ہے بلند و بالا عظمت و شان کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہا گیا۔ یہ قدموں کے نیچے سے مراد کیا ہے؟ جنت کا دروازہ 20 کا باپ ہے، اور ماں جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو پتہ چلا کہ تم کتنے ہی بلند مرتبے کیوں نہ چلے جاؤ، تم اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھ جاؤ، لیکن مقام آپ کا کچھ نہیں ہے، آپ بالکل کچھ نہیں ہیں، جو کچھ ہے آپ کے ماں باپ ہے، ماں باپ ہے۔ عرض کرنا یہ ہے کہ گھر کا جو ماحول ہوتا ہے انسان کو خراب کرتا ہے، اچھا کرتا ہے۔ آپ کے جو ہے کتنا آپ کا بینک بیلنس ہے، کتنا آپ کا سونا ہے، کتنا آپ کا زیور ہے، کتنی آپ کی پراپرٹی ہے، کتنا کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن آپ کو دیکھتا ہے تو آپ کے اخلاق سے آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی زبان کی گفتگو سے آپ کو پہچان ہوتی ہے۔ اگر گفتگو آپ کی اچھی ہے، ارے یہ کس کے صاحبزادے ہیں، یہ کس کے بیٹے ہیں، تو آپ کی گھر کی جو تربیت ہے اس سے آپ کا جو ہے سارا کا سارا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کی تربیت تم پر واجب ہے، فرض ہے کہا گیا کہ ایک باپ کو اپنے بچے کا اچھا نام رکھنا، اس کی تربیت کرنا، یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس میں ہمارا جو رول ہے وہ صحیح معنی میں نہیں چل رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سختی کے ساتھ کہا گیا کہ جو بچوں کی تربیت، ہماری جو تربیت کا اثر ہے، ہم اپنے بچوں کو جو ہے آئیڈیل بنا رہے ہیں، کس کو اس جیسا بننا ہے، اس جیسا بننا ہے، فلاں کرکٹر کی طرح بننا ہے، فلاں کھیل کود کے جو ہے نا بالر کی طرح بننا ہے، فلاں فلمی ایکٹر کی طرح بننا ہے، اور اس طرح کی جو ہے آپ سامنے رکھ کر جو ہے زندگی کو بچوں کو جو ہے چلائیں گے تو یقین جانو کبھی وہ سرخرو ہو نہیں سکتے۔ آپ کو اپنے بچوں کے سامنے صحابہ کرام کی وہ نورانی زندگی کو رکھنا ہوگا، وہ اللہ والوں کے طریقے کو رکھنا ہوگا، آپ بزرگان دین کے طریقے کو رکھنا ہوگا، تو آپ کے بچے آپ کا ادب کریں گے۔ آج بچوں کے اندر بگاڑ ہوتے ہوتے وہ گھر سے بگڑ کر جو ہے بستی میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو تو ہوش ہی نہیں ہے، آج تو حالات اتنے خراب ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ سب واقف ہے کہ جھگڑوں میں سب سے زیادہ پولیس اسٹیشنوں میں جو ہے کیسز مسلمان قوم کے ہے، جبکہ پرسنٹیج جو ہے سب سے کم آبادی کا ہمارا ہے، لیکن جو ہے تعداد جیلوں میں سب سے زیادہ مسلمان نظر آئیں گے، پولیس اسٹیشنوں میں کیسز مسلمانوں کے نظر آئیں گے، چاہے وہ بستی کسی کی بھی ہو، لیکن مسلمانوں کی تعداد نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ان کی تربیت چھوڑ دی،
ارے اسلام اتنا پیارا پیارا مذہب ہے، ارے گھر میں تربیت ہے، مسجد میں آؤ تو مسجد میں تربیت ہے، جہاں جاؤ وہاں ایک دوسرے کو ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم برائی سے روکو اور اچھائی کی طرف بلاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آدمی کے اندر جب اچھے اخلاق ہوتے ہیں، تو اخلاق جب اچھے ہوتے ہیں، آپ دیکھیے لوگ اسلام کے قریب آتے ہیں۔ اچھے اخلاق جس کے ہوتے ہیں وہ اسلام کے قریب آتے ہیں۔ جب اخلاق برے ہو جاتے ہیں تو آدمی سے دور ہونے لگتا ہے۔ آج بستیاں، مسلم بستیوں سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ بولے یہ بھائی یہاں رات دیر گئے تک بچے چبوتروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، رات دیر گئے تک آوازیں پکارا کرتے رہتے ہیں، تو لوگ گھریں خالی کر رہے ہیں، مکانات خالی کر کے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اخلاق کو بہتر بنائیں تو معاشرہ بہتر ہوگا۔ اس بہتر معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پہ تربیت دیں۔ کب تربیت دیں؟ جب وہ چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں۔ لیکن ہمارا مزاج تو اور ہے، کوئی اگر گھر پہ آئے دستک دیں کیا ہے صاحب، تو جو ہے باپ کہتا ہے کہ دیکھو کون ہیں، ارے کوئی سائیکل پہ آئے ہیں، کہا کہہ دو نہیں ہیں، جا کے بچہ ورا پپا نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں کوئی کار میں کوئی بڑا آدمی آ گیا، دیکھنے میں دنیا دار، تو کہتے ہیں کون ہے، بولے کوئی سیٹھ صاحب آئے ہیں، کہا ٹھہرو ابھی آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ بچہ یہ تربیت دیکھ رہا ہے۔ پپا جو ہے پہلے غریب آدمی کو بولے نہیں ہے، وہ کچھ منگنے کے لیے کچھ حاجت کے لیے آیا، اس کو نہیں ہے کہہ کے بڑھا دیے۔ جیسے ہی کوئی پیسے والا دولت مند آ گیا تو اندر کھول کر دیوان خانہ بٹھا رہے ہیں۔ جب یہ دیکھے گا بچہ تو اس کے اندر تربیت کیا ہوگی؟ جھوٹ بولنا اس کو سکھا رہے ہیں آپ، برائی سے اس کو قریب کر رہے ہیں۔ تو یہ ماں باپ کیا طریقہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے کہ سچائی پر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی شان بیان کی، مسلمان مسلمان جھوٹ کی اہمیت پہ بتا رہا ہے۔ مسلمان قاتل ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، کسی کو معاملے داری میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج ہم بچوں سے جھوٹ بولنے لگا رہے ہیں، جبکہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ خنجر سر پر بھی گردن پہ بھی رہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچائی پہ قائم رہنا ہے۔ آج آپ کو ہم کو چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات اس دور میں اتنی ہی ضروری تھی، آج بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ آپ اور ہم سب واقف ہے، پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار کچھ آپ کی والدہ ماجدہ نے جب روانہ کیا تعلیم کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے کہا بیٹے کچھ بھی مصیبت آئے، کیا بھی ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب جھوٹ سے پرہیز کیا گیا تو اللہ نے جو ہے ایسی شان عطا فرمائی سرکار غوث اعظم سرکار کو، جن کی شان، جن کی عظمت یہ ہے کہ ہر گھر پہ جن کے نشان ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ جو ہے پیران پیر کو ہر مذہب کا آدمی ادب کرتا ہے۔ وہ پیران پیر غوث اعظم سرکار جب جا رہے ہیں، راستے میں قافلے والوں نے لوٹ لیا، سب کو لوٹنے کے بعد ڈاکوں کا ایک شخص آ کر کہنے لگا اے کم عمر بچے تمہارے پاس کچھ پیسے وغیرہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس اتنے جو ہے درہم میرے جو ہے کرتے کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ تو فوراً وہ تعجب سے جو ہے اپنے سردار کے پاس لے گیا، ڈاکوں کے لے جا کر کہا کہ حضرت سردار یہ اس طرح کہہ رہا ہے یہ بچہ کہ اس کے پاس اندر پیسے سیے ہوئے ہیں، اندر ہے رکھے ہوئے۔ تو جو ہے وہ ڈاکوں کے سردار نے جو ہے نکالا، جب کرتا نکال کے جو ہے تیبن میں اس میں سے جو ہے صدری میں سے نکالے تو جو ہے اس میں سے درہم نکلے، پیسے نکلے۔ اس کے بعد وہ ڈاکوں کا سردار کہنے لگا اے کم عمر بچے، اگر تو یہ کہتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تجھے ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن تو نے پیسے ہونے کا کیوں کہا؟ جس کے پاس تھے انہوں نے نہیں کہا، اور تو نے تیرے پاس اگر دیکھے بھی تو نہیں ملتے تھے، لیکن تو نے کیوں پیسے ہونے کا اظہار کیا؟ سچ کیوں کہا؟ تو جھوٹ بول سکتا تھا۔ تو سرکار غوث اعظم پیران پیر کم عمری کے عالم میں ہیں، آپ فرماتے ہیں میری ماں سے میں نے جو ہے، میری ماں نے مجھ سے کہا عبد القادر کیسی مصیبت کیوں نہ آئے، کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا،
جھوٹ نہیں بولنا۔ تو میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا، ماں میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے میں نے سچ کہا۔ اس نے کہا کچھ پیسے ہیں تو میں نے بتا دیا۔ تو جیسے یہ جملہ ادا ہونا تھا سرکار غوث اعظم کا، وہ ڈاکو رونے لگا۔ ساتھیوں نے کہا کہ سردار کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ایک بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدے سے جو ہے منحرف نہیں ہو رہا ہے، سچ پہ قائم ہے۔ میں اتنے دن سے ظلم کر رہا ہوں، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ جو پیدا کیا وہ خالق اکبر، اس کے سامنے میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی وقت جو ہے وہ ڈاکوؤں کا سردار توبہ کرتا ہے، اس کے ساتھیوں کے ساتھ توبہ کر کر جو ہے وہ تمام کا سامان لوٹا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا پیران پیر کی جو تعلیمات ہے ان اپنے بچوں کو سکھانا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام جھوٹ جو ہے مصیبتوں کو قریب لاتا ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے بزرگوں اور دوستوں کہ جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ آج جھوٹ کی وجہ سے جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹے معاملات کے لیے آدمی جو ہے غیر ضروری جو ہے چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ تکبر کی جو وجہ اہم ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیے آج قبرستان کے اندر جا کے دیکھیے، ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت آپ کا مقام کون سا ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ یہاں سے جا رہے ہیں، میں آپ سے جب ملنے آؤں گا تو کہاں رہتے ہیں؟ وہ بزرگ مثال دے کے کہتے ہیں کہ میں فلاں مقام پر ایک بستی ہے جس بستی کا نام جھوٹوں کی بستی ہے، وہاں رہتا ہوں۔ تو وہ شخص وہاں پہنچا، کچھ دنوں کے بعد ملنے کے لیے گیا، تو وہ بزرگ سے جب ملنے کے لیے پہنچا تو وہ جانے لگا۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا حضرت یہاں جھوٹوں کی بستی کہاں ہے؟ یہاں جھوٹوں کی بستی کہاں ہے؟ تو ایک نے غصہ کر جو ہے اسے تماچا رسم کیا، ہمارے شہر میں آ کر ہماری بستی کا نام جھوٹوں کی بستی پوچھ رہا ہے۔ تو بہرحال مختلف لوگوں نے باتیں کیے، ویسا کیے۔ تو وہ شخص پہنچ کر جو ہے کچھ دور جا رہا تھا کہ وہ بزرگ جو اس سے ملاقات کرنا تھا وہ مل گئے۔ تو کہا حضرت میں آپ کو سارا شہر سارا گاؤں ڈھونڈا اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ایسا پتہ بتائیں کہ جھوٹوں کی بستی؟ بولے ہاں میں صحیح پتہ بتایا۔ بولے جھوٹوں کی بستی تو مل ہی نہیں رہی، ہر کوئی مجھے جو ہے نا ڈانٹ رہا ہے، مار رہا ہے۔ بولے میں جس مقام پہ رہتا ہوں وہ جھوٹوں کی بستی ہے۔ بولے کہاں ہے بستی؟ بولے یہی تو بستی ہے۔ بولے یہ بستی کہاں ہے؟ بولے یہ بستی ہے، ارے یہ تو قبرستان ہے، یہ تو قبرستان ہے۔ کہا یہی تو جھوٹوں کی بستی ہے، یہ میرا کمرہ بازو میں پڑا ہوا ہے۔ بولے حضرت جھوٹوں کی بستی کیسے؟ ارے دیکھ فلاں خبر پہ لکھا ہوا ہے، فلاں تحصیلدار، فلاں زمیندار، فلاں سوکار، فلاں یہ دار وہ دار یہ دار، فلاں عہدے دار، فلاں ایم پی ایم ایل اے، سب تختیوں پہ لکھا ہوا ہے، قبرستان کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ تو بزرگ اور دوستو جھوٹوں کی بستی بتا کر بزرگ نے کہا ارے یہ دنیا فانی ہے، حقیقی زندگی قبرستان ہے۔ ہر مسلمان اگر اپنے تکبر کو ختم کرنا ہے تو موت کو یاد کریں۔ بزرگ اور دوستو زندگی مختصر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سلام پھینک کر دوسرے سلام تک جو ہے انسان کی حیات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے، جب پیدا ہوا گھر والوں نے رونا شروع کیا، جب انتقال ہوا سب جو ہے پیدا ہونے پہ سب نے خوشی منائی، بچہ رو رہا تھا سب ہنس رہے تھے، جب انسان مر گیا سب رو رہے تھے۔ زندگی مختصر ہے، اپنی ماں باپ کی قدر کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، بڑوں کا ادب کریں۔ انسان کی تربیت سب سے پہلا مدرسہ اس کی جو ہے گھر کا صحن ہے، گھر کا ماحول ہے۔ گھر کا ماحول جیسا رہے گا ویسا جو ہے انسان کی تربیت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے قلب میں عشق رسول عطا فرما، اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرما، موت کو یاد کرنے والا بنا۔ مولا کریم آسمانی زمینی بلاؤں سے وباؤں سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ مولا قوم مسلم کو نیک بنا پروردگار۔ مولا کریم مسلمانوں کے اندر اچھے کردار عطا فرما۔ مولا کریم مسلمانوں کے اندر اچھے اخلاق عطا فرما۔ مولا مسلمانوں کو گالی گلوچ سے حفاظت فرما۔ مولا کریم ہر قسم کی شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے اندر قوت عطا فرما، اسلامی جذبہ عطا فرما۔ مولا کریم اسلامی جذبہ عطا فرما، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ ظالم طاقتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا بنا۔ مولا جو بے قصور لوگ جیلوں میں بند ان کی رہائی عطا فرما۔ مولا کریم جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا ہم پہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرما، ہمارے والدین کی عمر دراز فرما۔ مولا کریم ہمارے اندر عشق رسول عطا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، قرآن کا قاری بنا، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں مساجد میں جو ہے اولین وقت میں آ کے جمعہ کی نماز پڑھنے والا بنا۔ مولا کریم آج ہمارے مسجد میں ہمارے معتمد صاحب کی جو ہے والدہ
کا جو انتقال ہو گیا ہے، مولا ان کی مغفرت فرما۔ مولا کریم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے مرحوما کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا سیدۃ النساء العالمین سیدہ طاہرہ سیدہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ان کے کنیز میں شامل فرما۔ یا اللہ ان کے خدموں میں جگہ عطا فرما، اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، آسمانی زمینی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ مولا کریم جناب عمر شریف کی بھی تو مغفرت فرما۔ اس مسجد میں جتنے لوگ آرام کریں سب کی مغفرت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ تکبر سے ہماری حفاظت فرما، چغلی سے ہماری حفاظت فرما، بدی سے ہماری حفاظت فرما، برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا ہمیں آپسی جھگڑوں سے، مسلکی تشدد سے ہماری حفاظت فرما۔ قوم مسلم کو عزت و عروج عطا فرما، سارے مسلمانوں کو اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں جو منافقین ہیں ان سے ہماری حفاظت فرما، نفاق سے ہماری حفاظت فرما، اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا فرما۔